बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहसन हमीद राजा। नाज़रीन, आपको बताएं कि प्रोग्राम है हकीकत क्या है, और हम बात करेंगे पाकिस्तान के जो करंट इश्यूज़ हैं, जैसे आईएमएफ के हवाले से अगर बात की जाए, महंगाई के हवाले से बात की जाए, तो तमाम तर इश्यूज़ ऐसे हैं कि जिनको टैकल करना, जिन पर बात करना इंतहाई ज़रूरी है, और आवाम के लिए भी ये बेहद ज़रूरी है। आज हमने जो अपने मेहमान मदऊ किए हैं, राजा मोहम्मद जावेद अखलास, साबिक एमएनए, पीएमएलएन से इनका ताल्लुक़ है। आबिदा राजा साबिक एमपीए, तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है। और हम बात करेंगे आज ख़ास तौर पर आईएमएफ के हवाले से। मैं सबसे पहले बात करूं तो आईएमएफ का जो स्टाफ लेवल माहदे में पेशरफ्त का इतराफ़ किया गया है, पाकिस्तान को एक नई तोसी फ़ंड सहूलियात के तहत सपोर्ट किया जा सकता है। और वजारत ख़जाना की जानिब से इस हवाले से बताया जा रहा है कि आईएमएफ से 6 से 8 अरब डॉलर का 3 साला कर्ज प्रोग्राम मिलने की उम्मीद है। सबसे पहले राजा मोहम्मद जावेद इखलास साहब, क्योंकि डेफिनेटली आपकी जमात हुक्मरान जमात है और तमाम तर चीज़ें आप देख रहे हैं जिस तरह से आगे बढ़ रही हैं, क्या समझते हैं कि आईएमएफ का जो कर्ज है वो अगर मिल भी जाए, और जिस तरह इससे पहले भी कर्ज लिया जाता रहा है, क्या पाकिस्तान के लिए मुश्किलात मजीद बढ़ेंगी नहीं? देखें जी, इस वक्त जो मुल्क की मुआशी, इक़्तिसादी, सियासी सिचुएशन है और सिक्योरिटी की, हर मुहिब्बे वतन आदमी, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी जमात से है, वो मुल्क के मौजूदा हालात से मुतमईन नहीं। सही। आईएमएफ के हवाले से एक लंबी तारीख है। ये अयूब खान के दौर से ये आईएमएफ का सिलसिला शुरू हुआ और बड़े प्रोग्राम चलते रहे। मैं चूंकि 2017 में नेशनल असम्बली का मेंबर था, तो मैं वो कोट करूंगा बात कि 2017 में हमने, हमारी जमात ने, हमारे कायद मियां नवाज शरीफ साहब ने मुकम्मल तौर पर जो है, ये ऑन रिकॉर्ड है कि आईएमएफ को खुदा हाफिज कह दिया। तो उसके बाद जो हालात पैदा हुए मुल्क के अंदर, वो क्योंकि बात बहुत लंबी हो जाएगी, जिसकी तनाजर में दोबारा आईएमएफ के पास जाना पड़ा। सही। और एक बात आईएमएफ से बढ़कर, जो उस वक्त सी पैक के हवाले से जो चाइना के साथ हमारे एग्रीमेंट हुए, तकरीबन कोई 35 बिलियन डॉलर के इनिशियली, और फिर जो 50-55 बिलियन डॉलर पे जाने थे, जिसमें 3-4 बड़े प्रोजेक्ट थे। नंबर 1 कोई 7 इंडस्ट्रियल जोन बनने थे। नंबर 2 ML1 जो हमारा मौजूदा रेलवे का जो ट्रैक है, इसकी अपग्रेडेशन और डुअलाइजेशन ये होनी थी। तीसरा बड़ा प्रोजेक्ट जो है ना, ये ग्वादर के हवाले से था। तो ये फिर काम शुरू हुए, स्टार्ट हुए। उसके बाद फिर मुल्क के अंदर जो एपिसोड हुआ, जो धरनों का सिलसिला शुरू हुआ, और ये प्रोग्राम, और फिर पनामा को कहकर अकामा पर मियां नवाज शरीफ साहब को निकाल दिया गया। तो मैं तो इस बात पे एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पर, देखें, हम तो ब्लेम गेम नहीं है, इस मुल्क की इस सूरत हाल में पहुंचाने का सबका हाथ है। सारी पार्टियां इसमें किसी न किसी हवाले से इसकी जो है ना वो शरीक रही है। किसी ने कुछ ज्यादा किया है, किसी ने कम किया है, लेकिन बहरहाल मैं ये बात पूरी वसूख के साथ और जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि हमारी जमात ने अपनी गलतियों से सबक सीखा, और सीखने के बाद जो है, अब आप देखें ना कि 2017 के हवाले से आप कंपैरिजन करें चीजों का और आज कर लें, और दरमियान में 18-17 माह की गवर्नमेंट हमारी आई, लेकिन उसमें जो पापड़ हमारी हुकूमत को बेलने पड़े मुख्तलिफ हवालों से, आईएमएफ के हवाले से और इंटरनेशनल तलकात के हवाले से, चाहे वो सऊदीया हो, चाहे वो गल्फ स्टेट्स हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चाइना हो, हर मुल्क के अंदर एक बदइत्मादी की फिजा जो है मुल्की लेवल पर पैदा हो गई थी। तो साल 1.5 साल तो उस हुकूमत का ये लगा कि हालात को नॉर्मल करें, मुल्क को दोस्त ममालिक के साथ अपने तलकात बेहतर करें और फिर अपने एजेंडे पे काम करें। अभी जो हुकूमत कायम हुई है पिछले 2-3 माह से, आप देख सकते हैं कि पूरी कैबिनेट और खास तौर पर प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब दिन रात मैंने उनके जो चल रहा है सिलसिला, आज भी वो चाइना में मौजूद है कि सी पैक का जो सेकंड फेज है, जिसमें ये बड़े प्रोजेक्ट हैं जो उस वक्त बावजूद शुरू नहीं हो सके, ये शुरू हो जाए। और इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट की भी बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं, सऊदीया से आ रही हैं, यूएई से आ रही हैं, चाइना तो वैसे ही हमारे साथ कर रहा है, तुर्की से आ रही है। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये सारे मंसूबे मैच्योर हो जाते हैं, तो फिर आईएमएफ का किरदार जो है ना, ये मैं समझता हूँ फिर ये आखिरी प्रोग्राम होगा इन केस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल दीज प्रोजेक्ट एंड कंप्लीशन ऑफ सी पैक। अगर ये मुकम्मल हो जाता है तो फिर ये एक्सपोर्टिव प्रोग्राम है
जिसको मैं समझता हूँ कि अगर आने से एक तो मुल्क के अंदर जो है हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है उनकी गिरावट नहीं होगी और महंगाई पे कंट्रोल होगा और इस तरीके से जो हमारा जीडीपी ग्रोथ है उसमें भी बढ़ोतरी का खासा इम्कान है। जिस तरीके से हुकूमत काम कर रही है या जिस तरह काम करने का इरादा रखती है, तो ये वो मामलात है। मैं समझता हूँ कि अगले 4, 6, 8 माह में इस बजट के बाद, ये बजट वाकई इस वक्त बिजली के रेट्स बहुत हाई है, गैस के रेट्स बहुत हाई है, लोड शेडिंग है, मुल्क के अंदर सिक्योरिटी के मामलात है, तो ये सारे मामलात को कंट्रोल करने के लिए ये तो ज़ाहिर है इसमें फंडिंग चाहिए, इसमें बजट चाहिए, सूबों को भी फंड देने चाहिए और खास तौर पर सिक्योरिटी के हवाले से आपको पता है कि 2013-14 में जिस तरीके से हमारी सिक्योरिटी के जो हालात थे, पूरा मुल्क जो है वो आग में और बम धमाकों की लपेट में था। तो उस वक्त भी मियां नवाज शरीफ साहब ने सिक्योरिटी इदारों को पीछे काम सिक्योरिटी इदारों ने किया, कुर्बानियां उन्होंने दी, जाने हमारी फौज, हमारी रेंजर्स, हमारी लेवीज, हमारी पुलिस ने दी, लेकिन पीछे एक ओनरशिप थी एक सियासी जमात की जिसकी वजह से वो कंट्रोल हुई। तो ये सारे मसाइल है, मैं समझता हूँ कि यकसुई के साथ। और मेरी ये भी एक तजवीज है कि इसमें जिस तरह हमारी जमात के सारे लोग, बाकी दीगर जमातें, सारी वतन जमातें हैं, वो कह चुके हैं कि जिस वक्त तक मुल्क के अंदर जो है ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती उस वक्त तक ये प्रोग्राम शायद कंफर्टेबली ना चल सके। तो इसमें तो ये है कि आप मुल्क के लिए सोचना चाहिए। गिले सबको है, शिकवे सबको है, ज्यादतियां शायद सबसे हुई होंगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं उस तनाजर में आप रीजनल हालात देखें, मीडिया के हालात देखें, आपका पॉइंट आ गया। मैं समझता हूँ कि मिल बैठ कर ही तमाम अदारों को, तमाम स्टेक होल्डर्स को जो है ना, ये कश्मकश की सियासत से किनारा कश होकर यकजा होकर मुल्क को आगे चलाना होगा, तब जाकर अवाम की रिलीफ की बात हो सकेगी और ये चीजें इम्प्लीमेंट हो सकेगी। आबदा राजा साहिबा, आप साबिक MP हैं तहरीक इंसाफ की और बड़ी एक्टिव हैं तमाम तर मामलात में, और ख़ास करके जो आपका रीजन है उस हवाले से भी बड़ी आप एक्टिविटीज़ भी करती रहती हैं। आपसे पूछूंगा, क्या आप राजा मोहम्मद इखलास साहब की बात, जावेद इखलास साहब की जो बात है उससे इत्तफाक करेंगी, और क्या वाकई में ये आखिरी IMF से जो हम कर्ज लेंगे ये आखिरी होगा? और क्योंकि डेफिनेटली एक लंबी दास्तान है हुकूमतों की, इससे पहले भी आपने देखा कि मुस्लिम लीग नून के कितने इक़्तिदार चले, आप भी इक़्तिदार में आए, तहरीक इंसाफ भी इक़्तिदार में आई, बड़े दावे किए गए कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे, लेकिन आखिर आपको भी जाना पड़ा। तो क्या समझती हैं कि ये वाकई में ये आखिरी जाना होगा IMF के पास, कि इसके बाद भी चक्कर लगते रहेंगे? देखें, राजा साहब ने ज़रा अपनी पार्टी के मुताबिक अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होगा। मैं ये समझती हूँ कि इस दलदल के अंदर हम जहाँ से फंसे हैं वही हमारी सबसे बड़ी गलती थी, और उस गलती के बाद फिर हम फंसते गए। उसके बाद फिर जिन्होंने हुकूमत की 35 साल, तो उनको चाहिए था कि इसका कोई हल निकालें कि हम इस दलदल से कैसे निकलेंगे। अब हालात तो ये, हमने तो 3 साल खाली हुकूमत की और हालात ये थे कि IMF की का कर्जा देने के लिए भी उनसे कर्जा लेना पड़ता था। आपके ख्याल में गलती किसकी है वैसे? गलती मेरे ख्याल में स्टार्ट से वहां से हुई है जहां से ये कर्जा लेने की शुरुआत हुई है। मुस्लिम लीग नून ने भी काफी टेन्योर गुजारे हैं, क्या उनकी गलती नहीं है? उसके बाद में समझती हूँ जो मुख्तलिफ हुकूमतें आई हैं, सारे पॉलिटिकल लीडर्स जितने भी आते रहे उन्होंने कोशिश ही नहीं की। फिर उसके बाद मैं ये समझती हूँ खुद से कि जो लोग आते रहे और जो हुकूमत कर्जा लेती रही, या तो उससे हमें कोई फायदा उठाते, बल्कि मुझे तो यही लगता है कि जो लोग आते रहे वो कर्जों को मिस यूज होता रहा, और जो हमने तरक्की करनी थी वो हमें तरक्की तो हुई कोई नहीं, उल्टा हमारे ऊपर बर्डन पड़ गया। और उस बर्डन, वो इतना ज्यादा बर्डन है कि अब शायद उसमें से निकलना बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। ये अभी जो हुकूमत है उसको भी कोशिश करनी चाहिए, अगर वो ये कोशिश करें तो बहुत अच्छी बात है कि इसको अगर हम IMF से कर्जे लेने खत्म कर दें तो तब खुशहाली आ सकती है। अदरवाइज कभी भी हमारे मुल्क के अंदर खुशहाली नहीं हो सकती। जो खुशहाल है वो भी अब बदहाल होता जा रहा है और लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। उसकी वजह सबसे बड़ी जो वजह है वो महंगाई है। आप खुद देखिए, और कारोबार है नहीं लोगों का, सबके बिजनेस तबाह हो चुके हैं। कितनी हजारों लोग हैं जो अपनी फैमिली में शिफ्ट हो चुके हैं, आउट ऑफ कंट्री आ चुके हैं। तो हालात रोज बरोज बदतरीन होते जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहती कि हमें सारा कसूर जो है हम
کسی ایک چیز پہ کسی ایک پارٹی پہ ڈال دیں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ ملک کا جہاں پہ انٹرسٹ ہو وہاں سب کو اکٹھے ہو جانا چاہیے اور ملک کی بہتری کے لیے ایک لائحہ عمل بنانا چاہیے کہ آگے ہم نے کیا کرنا ہے. جو پیچھے ہو گیا، ابھی میں کہوں گی نا انہوں نے یہ کیا پیسے کھا گئے، یہ ٹھیک ہے، وہ سب چیزیں ہو چکی، لیکن اب ہمیں آگے چلنا چاہیے. اور پولیٹیکل لوگوں کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہوتا ہے، جو پولیٹیشینز ہوتے ہیں، اس طرح تو اور بھی بڑے محکمے ہیں نا، وہ چلا سکتے ہیں، ملک کو چلا سکتے ہیں، سیکیورٹی کے بھی ہیں، فوج ہی چلا لے، لیکن پولیٹیکل لوگوں کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مل بیٹھ کے کوئی نہ کوئی اس کا حل نکالتے ہیں، اور فلیکسیبلٹی ہوتی ہے ان کے اندر، مسائل کو حل کرنے کی ان کے اندر ایک صلاحیت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان کو اسمبلیوں میں لوگ بھیجتے ہیں. تو اچھا، اس کا مطلب ہے اس ٹائم پہ ان کو چاہیے کہ عمران خان صاحب کو بھی جیل سے نکالیں، سب مل کے بیٹھے اور سوچیں کہ ملک کا حل کیا ہوگا. یہ نہیں ہے مار داڑ اور ایک دوسرے کو ختم کرنا، اور ان چیزوں سے باہر نکلنا پڑے گا. جو ہر ایک پارٹی کے اندر کرپٹ بھی ہے، اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگوں کو آپ سائڈ پہ کر دیں. جو ملک کے انٹرسٹ میں سب کو پتا ہے، ان کو ساتھ لے آئیں اور مل جل کے کام کریں اور اس مسئلے کا حل نکالیں. میڈم میں اس حوالے سے پوچھوں گا کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ برے لوگ، اور اگر بات کی جائے پاکستان پیپلز پارٹی کی، تو وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چیئرمین سینٹ ان کے تینوں بیٹے جو ہیں وہ ایک ہی ایوان کا حصہ ہیں. تو اس طرح کیا چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں؟ کیا اور کوئی قابل نہیں ہے؟ یہ سوال بھی میں آپ سے رکھوں گا. اور ساتھ اگر آپ اس طرح بات کر رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون مفاہمتی سیاست کے حوالے سے اگر بات کر رہے ہیں، تو رانا ثناء اللہ نے بھی اس سے پہلے بہت ساری باتیں کی، لیکن جو بانی پی ٹی آئی ہیں وہ اس حوالے سے کہتے ہیں کہ سیاستدانوں سے نہیں وہاں بات کریں گے جہاں طاقت موجود ہے. تو وہ تو اس چیز کو بالکل مکمل طور پر ڈینائی کر رہے ہیں کہ سیاستدانوں سے بات نہیں ہوگی، اور آپ کے جو باقی قیادت ہے وہ بھی اس حوالے سے فارم 45 اور 47 کے حوالے سے بات کرتی ہے. تو کیا سمجھتی ہیں ان تمام تر چیزوں میں آگے بڑھنے کا کوئی چانس ہے؟ بالکل چانس ہے. دیکھیں، جہاں ہمارے جو لوگ ہیں فارم 45 اور 47 کا، آپ مسئلہ حل کریں، ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. مسائل تو حل کریں نا. آپ ہماری بات تو سنیں، ہم کہہ کیا رہے ہیں. آپ اس کی انویسٹیگیشن کریں، فری ٹرائل کریں ججوں کو، اور ہماری کوئی بھی ادارہ ہے ان کو جو پولیٹیکل چیزیں ان سے باہر نکل کے سوچنا پڑے گا، ملک کے انٹرسٹ کے لیے سوچنا پڑے گا. ٹھیک. تو اگر آپ مفاہمت کی سیاست چاہتے ہیں، تو سب سے تو پہلے جہاں پہ یہ چیزیں ہوئی ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں، اور جس کی وجہ سے چیئرمین عمران خان صاحب ناراض ہیں، آپ ان کو تو فری ٹرائل دیں نا. آپ ان چیزوں آپ کے کو تو خیال میں دیکھیں. فارم 45 47 آپ یہی دیکھ لیں نا احسن، آپ یہ دیکھ لیں کہ ریزرو سیٹ کا آپ دیکھ لیں کتنی بڑی انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی، کہ وہ خواتین کو جا کے اسمبلیوں میں بٹھا دیا کہ جن کی سیٹیں ہی نہیں بنتی تھی، اور ہم اسمبلیوں سے ہماری پارٹی کی خواتین کو اس سے محروم رکھا گیا. ابھی بھی کیس چل رہا ہے. ان کو تو چاہیے ہی نہیں تھا کہ یہ چیز کریں، یہ کام کریں، کہ آج ان کو عدالت نے اٹھا کے باہر پھینک دیا. تو کل جو فارم 45 اور 47 والے ہیں، وہ بھی آہستہ آہستہ جو عدالتوں میں ہوگا، کیس چلے گا، تو ان کو بھی عدالتیں اٹھا کے باہر پھینکیں گی. اس سے پہلے پارٹی لیڈرشپ خود بیٹھ کے سوچے دیکھے کہ اگر ہمیں لوگوں نے ووٹ نہیں ڈالا تو کیا وجہ ہے، کیا وجوہات ہیں، ہم ان کو درست کریں. آپ کا امپریشن غلط تھا، پھر دوبارہ سے امپریشن غلط جا رہا ہے، آپ اس کو درست تو کریں نا. خان صاحب کے ساتھ کیوں لوگ ہیں؟ یہ تو سوچتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں، دیکھیں یہ تو ان کو پتہ ہے نا کہ بہت بڑا ووٹ عمران خان کو پڑا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ سچ بولتے، وہ جھوٹ نہیں بولتے، وہ کرپشن نہیں کر رہے. آپ بھی اپنی چیزوں کو، اپنی لائن کو درست کرنے کی کوشش تو کریں، تاکہ لوگ آپ کی طرف بھی اٹریکٹ ہوں. کب تک آپ یہ چیزیں کرتے رہیں گے؟ ٹھیک. ابھی تو آپ اسمبلیوں میں بیٹھ گئے ہیں، ابھی تو کچھ لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا، بیٹھ گئے. جس دن صحیح بندہ آ گیا، آپ کا ساتھ نہیں دیا، تو آپ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ جی ٹھیک میڈم، آپ کا پوائنٹ آ گیا. راجہ محمد جاوید اخلاص صاحب، میں آپ سے اس حوالے سے پوچھوں گا، بانی پی ٹی آئی کا جو بیان ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ سیاستدانوں سے نہیں وہاں بات کریں گے جہاں طاقت موجود ہے. تو وہ تو جو سیاستدان ہیں ان کو اس حوالے سے بائی پاس کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہاں بات کریں گے جہاں طاقت موجود ہے. آپ اس حوالے سے کیا اخذ کر رہے ہیں؟ کیا سیاسی طور پر، اور خاص کر کے جب تک سیاسی مفاہمت نہیں ہوگی،
پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے جب تک تو تب تک تو بڑی مشکلات ہیں. کیسے ہم معیشت کے لحاظ سے آگے بڑھیں گے؟ دیکھیں بھائی صاحب، تمام سیاسی جماعتیں ایک حقیقت ہے، پی ٹی آئی بھی ایک حقیقت ہے، پی ایم ایل این بھی ایک حقیقت ہے، پیپلز پارٹی یا دیگر جماعتیں بھی. تو پہلی بات تو یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان جماعتوں کی جو اس وقت خاص طور پہ جو پارلیمنٹ میں موجود ہے، جو پارلیمانی جماعتوں کے ہیڈز ہیں، ان کو پہلے اتفاق رائے سے بیٹھنا چاہیے. اور خاص طور پر مجھے میڈم بہن کی بہت باتیں بہت پسند آئی کہ ان کا تو موقف بڑا ہی کرسٹل کلیئر ہے جو انہوں نے بیان کیا. ہم بھی یہی چاہتے ہیں، ہماری لیڈرشپ کی طرف سے بھی. پچھلی دفعہ بھی جب عمران خان پرائم منسٹر بنے تو پہلے دن کی دیکھیں شہباز شریف صاحب کی طرف سے، بلاول بھٹو صاحب کی طرف سے یہ سارا سلسلہ جو ہے نا یہ ایک مل کر چلنے کا عندیہ دیا گیا تھا. جہاں تک الیکشنوں کی بات ہے، میں کہتا ہوں میں اس دفعہ بھی پی ایم ایل این کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑا ہوں. مجھے بھی شدید ترین تحفظات ہیں کہ میرے حلقے میں تو جو پری پول رنگنگ ہوئی ہے اس کی تو مثال پورے پاکستان میں نہیں ملے گی کہ وہاں پہ ایک شخص کو جو ہے نا جتوانے کے لیے تمام حربے استعمال کیے گئے، اربوں روپے کے فنڈ دیے گئے، اور آخری دن تک نہ کوئی الیکشن کمیشن نے پوچھا نہ کسی نے پوچھا. یعنی یہ تو تحفظات پوری ساری جماعتوں کو ہیں. نہیں تو ایسا آپ نے میرے اپنے حلقے کے میں پی ایم ایل این کا امیدوار تھا، لیکن مجھے ہروانے کے لیے بھی میں یہ بالکل انووٹ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے ہروانے کے لیے بہت سارے حربے استعمال کیے جس میں کیئر ٹیکر بھی شامل تھے اور دیگر بھی اس میں. نہیں تو آپ تو حکمران اس کو سے میں آگے نکلنا ہوگا. ہم نے اس مینڈیٹ کو تسلیم کر کے آگے ہم نے جو ہے نا وہ عدالتوں پہ اب کیس جا چکے ہیں، اور اللہ کرے یہ ٹریبونل قائم ہو جائیں اور ٹریبونل 100% رول آف لا کو سامنے رکھتے ہوئے ہر حلقے کی جو سچویشن ہے اس کے مطابق میرٹ پر فیصلہ کریں تو میرے خیال میں یہ اعتراضات بھی ختم ہو سکتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ہمیں بیٹھنا ہوگا، اور خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ساری جوازیہ عمران صاحب کا ایک موقف ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز بھی بیٹھیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اور خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ اگر صدر پاکستان جو ہے وہ اگر اس میں کردار ادا کریں اور تمام جس میں جوڈیشری بھی ہو، جس میں اسٹیبلشمنٹ بھی ہو، ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی ہو، اور یہ کوئی فارمولہ طے کیا جا سکتا ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو ناممکن ہو. اور خاص طور پر ہماری جماعت کا تو اس وقت ایک ہی بیانیہ ہے کہ رول آف لا، ہر ادارہ جو ہے وہ اپنی ڈومین میں رہے. فوج اپنا کام کرے، پارلیمنٹ اپنا کام کرے، جوڈیشری اپنا کام کرے، کوئی بھی ادارہ دوسرے کے معاملات میں. یعنی یہی فرمان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا تھا کہ یہ جو ہے رول آف لا، اگر رول آف لا پہ سارے ادارے آ جاتے ہیں تو یہ مسئلہ بالکل ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتا ہے اور پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے. اس کے بغیر میں سمجھتا ہوں میرا بھی سیاسی کارکن کے طور پر کوئی اس بات پہ یقین بلکہ ایمان ہے کہ جس وقت تک ملک کے اندر رول آف لا، ہر ادارہ دوسرے کے مینڈیٹ کا احترام نہیں کرے گا، دوسرے کے معاملات میں دخل اندازی ختم نہیں کرے گا، اس وقت تک یہ ملک آگے نہیں چل سکتا. ایگزیکٹلی آپ نے بالکل بجا کہا کہ رول آف لا انتہائی ضروری ہے. ناظرین ایک اہم خبر سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے کہ سی پیک کی اپ گریڈیشن پر اتفاق کیا گیا ہے. وزیر اعظم کی چینی صدر اور وزیر اعظم سے ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، اہم ہے پاکستان کے لیے، اور جتنی بھی انویسٹمنٹ فارن سے آئے یہ بھی بڑا ضروری ہے. اور ساتھ اگر آپ کو اس حوالے سے بھی بتایا جائے کہ 30 مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں پر دستخط بھی کیے گئے ہیں. سیاسی، سیکیورٹی اور اقتصادی، تجارت سمیت مختلف شعبوں میں مزید تعاون پر بھی اتفاق کیا گیا ہے. اور ساتھ اگر شی جن پنگ کے حوالے سے جو چائنا کے صدر ہیں ان کے حوالے سے اگر آپ کو بتایا جائے تو انہوں نے پاکستان کی علاقائی سالمیت اور قومی سلامتی کی ہمیشہ حمایت کا اعلان بھی کیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کی علاقائی سالمیت اور قومی سلامتی کی ہمیشہ حمایت کرتے رہیں گے. میڈم کتنا یہ اہم ہے؟ ایک تو چائنا کی طرف سے ہمیشہ سے لازوال سپورٹ رہی ہے، اور ساتھ اگر بات کی جائے سعودی عرب سے جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے، ساتھ اگر دبئی کے حوالے سے بات کی جائے، متحدہ عرب امارات کے جو ممالک ہیں وہاں سے، تو کتنا اہم ہے پاکستان کی معیشت کے لیے، اور جو ابھی معیشت کی زبوں حالی ہے اسے مزید آگے لے کر جانے کے لیے؟ جی بہت زیادہ اہم ہے. آپ کو ملک چلانے کے لیے سر پیسہ تو آپ کو چاہیے، لیکن سب سے جو اہم چیز یہ ہے نا کہ چائنا ہمارا دوست ملک ہے اور سعودیہ نے بھی ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا ہے. لیکن جو سب سے اہم چیز ہے نا ایسن میں سمجھتی ہوں کہ جو پیسہ آئے گا اس کے اندر کرپشن ہو، اس کو میک شور کیا جائے کہ ہم ملک کو اتنا زیادہ لوگ کھا چکے کہ اب ہم تباہی کے دہانے پہ، جہاں سے ہم بس گرنے کی پوزیشن میں. تو یہ ملک ہے
تو ہم ہیں, ہماری عزت یہاں پہ ہی ہے. ہم ملک سے باہر جاتے ہیں تو بے شک یہاں پہ جتنا مرضی آپ بڑی کرسی پہ بیٹھے ہیں, جتنی مرضی آپ کی بڑی پوزیشن ہے, آپ کے پاس جتنا پیسہ ہے, آپ کی وہاں پہ کیا پوزیشن ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتی نا, ایک عام بندے جیسی ہوتی ہے. تو آپ کے جتنے ٹشن ہے وہ اسی ملک کے اندر ہے نا. آپ کی عزت, آپ کی ہر چیز, بے شک آپ جو لوگ باہر رہتے ہیں. تو ہمیں سب سے آپ پہلے کے ملک کا سوچنا پڑے گا کہ آپ جو کے خیال میں پیسہ کیا باہر پالیسی ہے اپنا اس کا مس یوز نہ ہو. یہ آپ کے خیال بہت میں اہم ہے, جو لیکن اس کرپشن کا مس یوز نہیں ہونا چاہیے. آپ کے حوالے سے کرپشن کے حوالے سے کیا پالیسی بنانا ہوگی؟ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ نیب جس طرح گرفتار کرتا تھا سیاسی لوگوں کو, اس کے حوالے سے لوگ چلے گئے عدلیہ میں, عدالتوں میں چلے گئے, وہاں سے جا کے اپنے کیسز میں ریلیف لے لیتے ہیں. تو ایسے کیسے نظام چلے گا؟ جو بڑی مچھلیاں ہیں وہ تو بچ جاتی ہیں. بڑی مچھلیوں کو ہی نکالنا ہوگا نا. بڑی مچھلیاں ہر جگہ اثر انداز ہوتی ہیں. بڑی مچھلیاں ہر جگہ پیسہ کھلا دیتی ہیں اور اثر انداز ہوتی ہیں. ہمیں ایسی بڑی اور گندی مچھلیوں کو پہلے نکالنا ہوگا. نہیں, اس کے بعد احتساب کے نظام کے لیے جیسے عمران خان نے کہا کہ جو سپریم کورٹ ہے وہ تعین کرے چیئرمین جو نیب ہے ان کا, تو اس حوالے سے آپ کتنا اہم سمجھتی ہیں یہ بیان عمران خان کا؟ ڈیفینیٹلی اگر سپریم کورٹ کے ذریعے سے تعینات کیا جائے تو اس میں شفافیت ممکن ہے. سپریم کورٹ سے جب تعینات کیا جائے گا نا تو کسی اور کا اس کے اوپر روب نہیں جمے گا. اس کو پتا ہوگا کہ ڈائریکٹ میں جواب دہ ہوں سپریم کورٹ کے چیف کو, اور کوئی اور اس کو کسی پہ بیٹھا ہوا ہے, بڑی پوزیشن پہ بیٹھا ہوا ہے, یا کوئی اپنا روب جما کے وہ اس کو نہیں کر سکے گا, اثر انداز نہیں ہو سکے گا. تو اس حوالے سے بہت ہی زبردست بات کی عمران خان صاحب نے کہ اگر سپریم کورٹ اس کو تعینات کرتی ہے تو پھر اس کے اوپر باقی لوگ, باقی جو محکمے ہیں وہ اثر انداز نہیں ہوں گے. ٹھیک. راجہ محمد جاوید اخلاص صاحب, مہنگائی میں 0.45% اضافہ ہوا ہے, 21.69% ہو گئی ہے مہنگائی. عام آدمی کے لیے مشکلات دن بدن بڑھ رہی ہیں, اور ساتھ اگر آپ کو بتایا جائے تو جو بجلی کی پرائسز ہیں انہیں ہائی کیا جاتا ہے, اور ساتھ یہ جو ریلیف دیا جا رہا ہے اس سے عام آدمی کو فائدہ اس لیے نہیں ہو رہا کہ جو پرائسز ہیں ان کے لیے جو ڈپٹی کمشنرز ہیں یا اگر لوکل لیول پر دیکھا جائے تو وہ بالکل بھی نہیں چیزیں چیک کی جاتی. مینز عام آدمی کو پیٹرول جو پرائسز کم ہوتی ہیں اس کا بھی فائدہ نہیں پہنچتا. اس کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کی کیونکہ جماعت حکمران جماعت ہے تو کیا پالیسی اختیار کرنا ہوگی؟ آپ کیوں نہیں بتاتے یہ ساری چیزیں؟ ڈیفینیٹلی کیونکہ ایک حکمران جماعت ہے, تب تک آپ ڈسکس نہیں کریں گے تو مشکلات تو ایسے ہی بڑھتی رہیں گی. دیکھیں جی, ایک تو میں دو اداروں کے حوالے سے پہلے بات کروں گا کہ ایک الیکشن کمیشن اور دوسرا نیب. یہ تو مطلب اتنے کہ انڈیپینڈنٹ ان کو اٹانومس کیا جائے اور کسی بھی حکومت کے ماتحت یہ نہیں ہونے چاہیے. اور یہ جو ان کا بجٹ بھی الگ ہو, ان کی تقرری بھی چاہے سپریم کورٹ کرے یا جو بھی فارمولا جس پر تمام جماعتیں اتفاق کے رائے سے کرے, تاکہ پھر کوئی یہ نہ کہے کہ اس میں کوئی جو ہے وہ ڈنڈی ماری جا رہی ہے یا کوئی کسی کی سپورٹ کر رہا ہے. الیکشن کمیشن دیکھیں ابھی آپ انڈیا میں الیکشن ہوئے ہیں, اب تو الیکشن ہوتے رہے ہیں, اور بی جے پی جو بڑی مشکل سے حکومت تو بنا رہی ہے, لیکن پہلے چرچا تھا کہ 400 سیٹیں لیں گے, کسی نے دھاندلی کا نہیں کیا ہے. ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے کہ جس وقت تک فیئر اور فری الیکشن نہیں ہوں گے یہ نظام آگے نہیں چل سکتا. اس کے لیے ہمیں الیکشن کمیشن کو یہ ساری جماعتیں سیاستدان ہی کر سکتے ہیں مل کر. ایک تو یہ بات ہے, اور یہی بات ہے کہ آپ دیکھیں 2-4 ہزار لوگ ہیں جو لوگ 2-2, 4-4, 5-5, 10 دفعہ منسٹر یا پرائم منسٹر یا ایم ایل اے یا ایم پی رہ چکے ہیں. ان کا دیکھیں نا, ان کے اثاثے دیکھیں کہ 1985 سے شروع کریں کہ کتنے اس وقت ان کے پاس کیا تھا, اور آج کتنی گاڑیوں کے, کتنے پلاٹوں کے, کتنے محلات کے مالک ہیں, کتنا ٹیکس دیا ہے. ان سے شروع کریں, سیاستدان کو سب سے پہلے شروع کریں. اس کے بعد کیونکہ سیاستدان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ معاملات کو جو صحیح چلائے. سیاستدان کو تو کسی بھی طور پر بالکل کرپٹ ہوگا, کرپٹ آدمی کو تو نمائندگی کا حق ہی نہیں ملنا چاہیے. اب رہی بات مہنگائی کی, تو یہ بات تو بالکل یہاں ہے. ابھی کچھ 2-3 مہینے کی مریم نواز صاحبہ کی کچھ ایفرٹ سے کچھ ریزلٹ سامنے ہے, لیکن یہ بھی ایک ٹیمپریری فیز ہے. خاص طور پر جو اقدامات اس بجٹ میں حکومت کرنے جا رہی ہے کہ ایگریکلچر کے حوالے سے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا زرعی ملک ہے, اور جس وقت رو رہا ہے ہمارا کہ اس کو مناسب قیمت نہیں مل رہی, یہ ساری چیک اینڈ بیلنس کرنا پڑے گا. ڈیمانڈ اور سپلائی کو جو ہے نا, اس کو خاص طور پر اس کو توازن برقرار رکھنا پڑے گا. اور ایگریکلچر کی طرف اگر ہم توجہ دیں
تو پھر جا کر اس ملک کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ یہ روٹی اور کپڑا اور مکان اور یہ ساری چیزیں جو ہے اشیاء پردنوش جو ہے یہ ان میں کمی آ سکتی ہے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں حکومت کی نیت تو ٹھیک ہے, حکومت کے پلان بھی ٹھیک ہے, اب اللہ کرے کہ ملک میں اسٹیبلٹی ہو, اور یہ جو آنے والا بجٹ ہے اس حوالے سے ایگریکلچر کو جو سب سے پہلے رکھے. دوسرا جو ہے وہ ملک کے اندر اب سولر کا ایک ماشاء اللہ ایک سلسلہ چلا ہے, اس کو جو ہے سپورٹ کرنا چاہیے. اب حکومت نے منسٹر واٹر اینڈ پاور نے تو اس کی تصدیق کی ہے کہ وہ اس پہ ٹیکس نہیں لگا رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بندہ انویسٹ کر کے اپنی بجلی پیدا کر رہا ہے تو اس کو جو ہے سپورٹ کرنا چاہیے. حکومت کی طرف سے سبسڈی دی جانی چاہیے تاکہ بجلی جو ہے اسی صورت میں سستی ہو سکتی ہے, اور پاور پلانٹ جو ہے وہ جو آئیڈل ہے وہ اس پہ ہم توجہ دیں. اچھا یہ وہ چند اقدامات ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی پرائرٹی میں شامل ہے, اور خاص طور پہ یہ جو انویسٹمنٹ اس وقت جو وعدے ہو چکے ہیں, جس میں سعودی عربیہ بھی ہے, جس میں آئل ریفائنریز بھی ہیں, ML1 ہے, گوادر ہے, اور یہ جو 7 یا 6 جو انڈسٹریل زون ہے, یہ اگر ان پہ اللہ کے فضل سے کام اگر شروع ہو جاتا ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں اگلے 2 سال میں پاکستان جو ہے نا وہ ایک تیز ترقی کی طرف جائے گا, اور مہنگائی بھی کنٹرول ہوگی, ڈالر بھی کنٹرول ہوگا, اور لوگوں کو ریلیف مل سکتا ہے صرف اور صرف اس صورت میں, لیکن سبجیکٹ ٹو اسٹیبلٹی, پولیٹیکل اسٹیبلٹی. ایگزیکٹلی رائے صاحب, ایک اہم چیز ہے کہ پی ٹی آئی سے بات چیت کے حوالے سے اگر کہا جائے تو مولانا فضل الرحمان بھی اس حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی سے بات چیت چل رہی ہے, اور ساتھ انہوں نے یہ بات بھی کہی ہے کہ نواز شریف جب ملنا چاہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر پی ٹی آئی اور خاص کر کے فضل الرحمان یہ تمام تر جماعتیں مل کر ایک دفعہ پھر دھرنے والی سیاست شروع کر سکتی ہیں یا وہ کرنا چاہتی ہیں جس طرح وہ آگے بڑھ رہے ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حکمران جماعت کے لیے مشکلات مزید پیدا نہیں کرے گا؟ جی ویسے تو مولانا میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے بہت ہی سمجھدار اور منجھے ہوئے سیاستدان ہیں, وہ محب وطن بھی ہیں, ایک مذہبی جماعت سے ان کا تعلق بھی ہے, تو ان کا تعلق بھی سب جماعتوں سے, اب تو پی ٹی آئی سے بھی ان کے تعلقات بہتر ہیں, پی ایم ایل این کے ساتھ بھی ان کا وقت گزرا ہے, پیپلز پارٹی کی حکومت میں بھی وہ بے نظیر صاحب کے دور میں بھی وہ اس پارٹی میں بھی شامل ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب کی منت سماجت کرتے ہیں کہ وہ اس میں رول ادا کریں اور پی ٹی آئی کو اور سب کو بٹھا کر ایک فارمولے پہ لے آئیں تاکہ ملک آگے چل سکے. عابدہ راجہ صاحبہ, کیا سمجھتی ہیں کہ ایک دوسرے پر جو الزامات کی سیاست ہے آخر کب ختم ہوگی, اور خاص کر کے جس طرح آپ ابھی اپوزیشن میں ہیں, آپ کی جماعت اپوزیشن میں ہے, اپوزیشن کا کردار ویسے اس طرح نظر نہیں آ رہا کیونکہ عام آدمی کے لیے آواز نہیں اٹھائی جا رہی. جہاں بھی دیکھیں یہ اسمبلی, نیشنل اسمبلی کی اگر بات کی جائے, کب سے صرف کوئی اپنے کیس ڈیل کر رہا ہے, کوئی اپنے بھانے کے لیے کوششیں کاوشیں کر رہا ہے, عوام کے لیے تو کوئی بات کہیں بھی نہیں کی جا رہی. ہم تو فی الحال کیسے بات کر سکتے ہیں بھئی, ہماری تو ساری لیڈرشپ جیلوں کے اندر ہے, یا تو جیل کے اندر ہے یا کسی کو مار کٹ کے باہر نکال دیا گیا ہے. آئے دن جو بھی ہمارے حکومت کے اندر لوگ ہیں ان کے گھروں میں چھاپے مارے جاتے ہیں, کسی کا بھائی پکڑ کے لے جاتے ہیں, کسی کا کیا ہوتا ہے, کسی کا کیا ہوتا ہے, ان کو اٹھا کے لے جاتے. تو ابھی ہم فی الحال تو ہمیں اپنے جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں, ہم عوام کا تو سوچ رہے ہیں اور انہیں کے لیے ہم یہ ساری چیزیں فیس کر رہے ہیں. لیکن آپ سچویشن دیکھیں نا کہ ہمارے لیے کیا بنا دی گئی ہے. ہمیں تو لگتا ہی نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے ملک کے اندر رہتے ہیں. ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ ہم اس ٹائم پہ کہیں انڈیا کے بارڈر کے اوپر جنگ لڑ رہے ہیں, اور ساری جنگ اور ساری توپیں ہماری طرف ہی کی ہوئی ہیں ہمیں مارنے کے لیے اور ہماری جماعت کو ختم کرنے کے لیے. لیکن ایسی جماعتیں نہیں ختم ہوتی ہیں. آپ دیکھیں نا, ایک زمانے میں ختم کرنے کی کوشش کی گئی تھی, پیپل پارٹی کی بھی ختم ہوگی یا نہیں ہوتی. بندوق کی جو ہے نا پاور سے آپ سب چیزیں نہیں کر سکتے ہیں. یہ تمام نہیں کر سکتے. ہوتی ہیں, ان کا حل نکالیں. اگر ایک پاپولر لیڈر ہیں تو آپ سوچیں اور دیکھیں کہ وہ کیوں پاپولر ہے. عوام ان کے ساتھ ہے, آپ عوام کی بات سنیں وہ کیا کہنا چاہتی ہے. عوام ایک بندے کو لانا چاہتی ہے اگر, تو آپ اس کو لے آئیں, آپ اس کو موقع دیں کہ وہ ملک کے لیے اچھا کریں. اگر نہیں اچھا کریں گے تو خود ہی عوام ان کو ریجیکٹ کر دے گی. لیکن آلریڈی جن کو عوام ریجیکٹ کر رہی ہے, آپ ان کو بار بار زبردستی بٹھائیں گے اور بندوق کے ذریعے آپ یہ ساری چیزیں کریں, اس طرح نہیں چلے گا. اگر تمام جو ادارے ہیں, میں ان سے بھی کہوں گی کہ اگر آپ بھی محب وطن ہیں تو آپ سوچیں کہ ملک کہاں جا رہا ہے اور ہم نے کس طریقے سے اس دلدل سے نکلنا ہے, سب نے مل کے, سب نے. صحیح.
جہاں پہ ان سیاسی لوگ ہیں، صرف ان کو، بلکہ وہ لوگ جو اس میں کردار ادا کر رہے ہیں سارا پس پردہ. ان شارٹ میں آپ سے پوچھوں گا سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام کیا سمجھتی ہیں آ سکتا ہے ملک میں؟ بہت مشکل ہے. کیسے آئے گا آپ بتائیں؟ سیاسی لوگوں نے تو ہر چیز کا حل نکالنا ہوتا ہے نا. تو سیاسی اگر استحکام نہیں ہے، سیاستدان اپنے اپنے رولوں میں پڑے ہوئے ہیں، تو وہ عوام کا کب سوچیں گے؟ عوام کے لیے حل کب نکالیں گے؟ مہنگائی کو ختم کرنا ہے، ٹماٹر کی قیمت کم کرنی ہے، پیاز کی کم کرنی ہے، آٹا مہنگا ہو گیا، لوگ آٹا نہیں خرید سک رہے، اپنے بچوں کو مار رہے ہیں، ٹھیک ہے، خود کر رہے ہیں، بل کوئی نہیں دے سکتا. اگر کوئی 30,000 روپے کماتا ہے 4 کلاس کا، تو اس کی کتنی تنخواہ؟ 30,000 ہے، گھر میں 4-5 بندے کھانے والے ہیں. آپ مجھے بتائیں وہ 30,000 میں اس زمانے میں گزارا کر سکتا ہے اگر اس کا 12,000 روپے بل آ جاتا ہے تو؟ ایگزیکٹلی ٹھیک کہہ رہی ہیں. 12,000 روپے کس چیز کے آ رہے ہیں سر؟ ایک بتی، ایک بلب کے اور ایک پنکھے کے. میں پوچھتی ہوں لوگوں سے کہ جو گھر میں ملازم کی ہوتی ہے، ہائی باجی اتنا بل آ گیا، تو میں کہتی ہوں کہ کتنی بجلی یوز کر رہے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں بس ایک بلب یوز کرے، ایک پنکھا کرے، گھر میں اتنا زیادہ بل آ گیا، اور اب ہم پیسے نہیں، ہم راشن کہاں سے خریدیں؟ سارا دن مزدوریاں کرتے ہیں لیکن ہم کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے. تو ہمارا کیا فائدہ ہے اگر ہم عوام کو ریلیف نہیں دے پا رہے؟ تو ہمیں دیکھنا چاہیے نا کہ ہم نے عوام کو کیسے ریلیف دینا ہے. کیا ہم اسی پہ فوکس رکھیں گے کہ لوگ اسی پہ فوکس رکھیں گے کہ اپنی جائیدادیں کیسے بنانی ہے؟ اور یہ جو مر رہے ہیں لوگ بھوک سے، یہ جو بیچارے جن کے پاؤں میں جوتی نہیں ہوتی، یہ کتنے لوگ جو بھیک مانگ رہے ہیں، کتنے لوگ جو روڈوں کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو بے بسی کی زندگی گزار رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو عدالتوں کچہریوں میں اگر کیس سامان چل کے ان کی موت ہو جاتی ہے، فیصلے نہیں ہوتے، تو یہ کس طرح ملک چلے گا؟ صحیح، ٹھیک پوائنٹ آ گیا. میم راجہ محمد جاوید اخلاص صاحب، آخری سوال آپ سے پوچھوں گا اور اس حوالے سے شارٹ آنسر کیجیے گا. ایک تو سیاسی استحکام کے بغیر معیشت ڈیفینیٹلی طور پر جو معیشت کا استحکام ہے وہ ناممکن ہے. ایک تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے، اور حکمران جماعت ہونے کے ناطے آپ کیا سجیشن دیں گے کہ کس طرح سے سیاسی استحکام ملک میں لایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ اس میں تو سب نے یہی بات کی ہے کہ سیاسی استحکام کے علاوہ ملک کے اندر اگر افراتفری ہوں گے، جلسے جلوس ہوں گے، دھرنے ہوں گے، تو کون انویسٹ کرنے آئے گا یہاں پہ؟ تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ساری جماعتیں، میں تو نہیں کہتا چلو بے وطن ہے، حب الوطنی کا تو یہی میں سمجھتا ہوں کہ طریقہ ہے کہ آپ جو ہے وہ معاملات کو قانون اور قاعدے کے مطابق چلائیں اور ملک میں افراتفری کو ختم کریں. سیکیورٹی کے ہمارے حالات دیکھیں روزانہ بارڈرز پہ ہمارے نوجوان جو ہے وہ افسران اور جوان شہید ہو رہے ہیں. ہمیں یہ بھی بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی بڑا ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہے. اور اس کے لیے اب یہی ہے کہ ہوپ فار دی بیسٹ، اور سب کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور سب ہوش کے ناخن لیں. یہ ایک بہت بڑی اسلامی مملکت، ایٹمی پاور، اور دنیا کے سارے اسلامی ممالک ہم پہ بھروسہ کرتے ہیں، انکلوڈنگ سعودی عربیہ جہاں پہ ہمارا قبلہ و کعبہ ہے. تو ہمیں تمام سیاسی لیڈروں کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ملک کو اس بحران سے نکالنے کے لیے یکجا اور یکسوئی سے کام کرنا ہوگا. اور اس کے لیے بیسک یہ ہے کہ رول آف لا، آپ جو ہے نا فیئر اور فری الیکشن کروائیں. اس کے علاوہ عدالتیں اپنا انصاف دیں اور جوڈیشری اپنا کام کرے، ملٹری اپنا کام کرے، اور سیاست جو ہے جو ان کے ذمہ کام ہے لیجسلیشن کریں، عوام کی سہولتوں کے لیے کام کریں. اور اس بجٹ میں اور خاص طور پہ کرپشن کے حوالے سے زیرو ٹالرنس رکھیں، تب جا کر یہ ملک آگے بڑھ سکتا ہے. اور امید کی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ حالات بہتری کی طرف جائیں گے اور بہتر انشاءاللہ مستقبل ہوگا پاکستان کے عوام کا. آبدہ راجہ صاحبہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا پروگرام میں، آپ کا بہت بہت شکریہ. راجہ محمد جاوید اخلاص صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں آئے، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین، پروگرام آپ نے سنا، فیڈ بیک لازمی دیجیے گا. اگلے پروگرام کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.